बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कमर ज़री। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में जिक्र करेंगे वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने कहा है कि जौहर टाउन धमाके के जो मुल्ज़िमान हैं उनके ताने बाने गैर मुल्की एजेंसियों से मिलते हैं और वो एजेंसियां पाकिस्तान के दुश्मन हैं। क्या रॉ और एनडीएस पाकिस्तान में दोबारा से अटैक कराने की कोशिश कर रहे हैं? ये जो साजिश है इसमें 10 अफराद तकरीबन पकड़े गए हैं और उन 10 का ताल्लुक जो है बताया जा रहा है कि उन 10 के ताने बाने जो मिलते हैं वो गैर मुल्की एजेंसियों से मिलते हैं। दैट इज़ वेरी कंसर्निंग कि अभी अफगान पीस प्रोसेस की अगर बात करें तो वो मुकम्मल तौर पर उसका फेलियर हम नहीं कह सकते, लेकिन पाकिस्तान को जो है असरात सामने नज़र आते हैं, आने शुरू हो गए हैं कि किस तरह से हमारे मुल्क में एक मुनज़्ज़म नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है। इस हवाले से इस पैराए में सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने की एक मीटिंग भी हुई और इसके साथ साथ पार्लियामेंट में भी एक इजलास है जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी की रिक्वेस्ट पे बुलाया गया। 1 जुलाई को वो इजलास होगा और जिसमें इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी अफगान अमूर पर और मुल्क की अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर। असद कैसर साहब इसको हेड करेंगे। प्रोग्राम में दूसरा टॉपिक शामिल करेंगे और वो टॉपिक है कि मुल्क में जो है बिजली और गैस का बहरान है जिसके बायस आवाम परेशान है और आवाम ये कह रही है कि जैसे ही गर्मी आई है बिजली जो है वो लोगों को सता रही है और इतने ज़्यादा लंबी लोड शेडिंग्स हो रही हैं। इसके हवाले से भी प्रोग्राम में बात करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट देने के हक़ से मुतल्लिक शहबाज शरीफ ने कैटेगोरिकली कौमी असम्बली में कहा है कि इस मामले पर वो जो है फार्मूला जो हुकूमत की जानिब से दिया गया था उसको मुस्तरद करते हैं और उन्होंने इस प्लान को फ्रॉड करार दिया है। तो वो क्यों करार दिया गया है? ओपोजिशन को दावत दी गई है हुकूमत की जानिब से कि वो मिलकर बैठें और जो इंतखाबी इस्लाहात हैं इस पर बातचीत करें ताकि इनको बढ़ाया जाए। ये भी आज प्रोग्राम में जिक्र करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी है जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने डायरेक्शन दी है कि कश्मीर की कैंपेन जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने मरियम नवाज चलाएंगी और हम तक ये खबर आई है। ये भी हम मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगे उनसे पूछेंगे। पैनलिस्ट आपको बताता चलूँ हमारे साथ मौजूद हैं मुसर्रत जमशेद साहिबा, ताल्लुक़ है इनका पीटीआई से, तर्जुमान है पंजाब हुकूमत की। हमारे साथ अखुनज़ादा चट्टान साहब मौजूद है, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। निसार चीमा मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है, रुकने कौमी असम्बली, हमें ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में। तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी का शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू मुसर्रत साहिबा, क्या डिटेल्स हैं जो लाहौर में ब्लास्ट हुआ है उसकी आप बेहतर तरीके से जानती हैं, आवाम के सामने रखने के जो तमाम ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं, क्या इसके ताने बाने रॉ और एनडीएस इन दोनों को हम नाम लेकर इनका कह सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अपने पंजाब पुलिस को और हमारी जितनी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व थी उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ और बहरहाल 16 घंटों के अंदर ही उन्होंने तयन कर लिया था कि इनमें कौन लोग मुलविस हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 4 दिनों के अंदर जितने भी सहूलतकार टेररिस्ट जो जो लोग इस के अंदर मुलविस थे उन सबको गिरफ्तार भी कर लिया गया। और ये इस चीज़ की निशानदेही करता है कि हमारे गैर मुल्की दुश्मन या एजेंसीज़ जब इस तरह का इरादा रखते हैं तो उनको ये मैसेज है कि हम बाखूबी ना सिर्फ आगाह हैं बल्कि अपनी हिफाजत करना भी जानते हैं और इसमें हम सब को एज ए नेशन वो तमाम लोग बिलखुसूस इसमें मैं ये कहूँगी कि एक तो पुलिस का किरदार हमें सराहने की ज़रूरत है कि जो उनका टारगेट था वो टारगेट तक नहीं पहुँचे और उन्होंने पुलिस को टारगेट किया और मैं उन शोहदा के लिए खराज तहसीन पेश करती हूँ वो कीमती जानों का जो ज़िया हुआ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो पाकिस्तान में अमन बहाल हुआ उसमें पूरे पाकिस्तानियों ने बहुत भारी कीमत अदा की हमने, और जो ये गैर मुल्की दुश्मन कुव्वतें हैं उनको किसी सूरत भी पुरअमन पाकिस्तान नहीं भाता। जबकि हम अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी चैलेंजेस हमारे सामने आए उसमें पाकिस्तानी कौम बड़े पुरसकून तरीके से निकली, बड़ी भारी कीमत अदा करके हम लोग निकले। तो अभी ये इस तरह की जो साजिशें की जा रही हैं तो उनको ये मैसेज है कि ये जब भी कोई इस तरह का इरादा करता है या हरकत करता है तो सबसे पहला एहसान तो वो ये करता है कि वो पूरे मुल्क को मुत्तहिद ज़रूर कर देता है। आज हमारा जिस मर्जी सियासी जमात से ताल्लुक़ हो, PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, हम सारे एज ए नेशन इकट्ठे हैं। जब भी टेररिस्ट की बात आती है, जब भी ये जो
غیر ملکی قوتیں جب ہمارے ملک کے اوپر اس طرح کے حملے کرنے کی بات کرتے ہیں. اور پھر دوسری جہاں تک رہ گئی بات، اب پاکستان ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان اب پہلے میڈم وہ جو جیسا 10 کمزور بندے پکڑے پاکستان گئے ہیں ان نہیں میں ہے. ایک اس خاتون میں بھی شامل ہے، ان کی کیا ڈیٹیلز ہیں آپ لوگوں کے پاس؟ دیکھیں ڈیٹیلز اتنی ہی جو پریس کانفرنس کے اندر ہم نے جتنی بتائی جانی ضروری تھی اتنی ہم نے بتا دی ہیں. باقی میرا خیال ہے کہ جو سب سے خوشائند بات یہ ہے کہ جتنے بھی ذمہ دار تھے اس میں جس نے جہاں جہاں نہ صرف سہولت کاری کی، جو گاڑی کی خریداری میں ملوث تھے، جو بارود مہیا کرنے میں ملوث تھے، جو اس کے ماسٹر مائنڈ تھے، ایک ایک بندہ پکڑا گیا ہے. پھر اس کے بعد آگے ان کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں اس میں کلیئرٹی ہے، اب کوئی ابہام نیٹ لسٹ نہیں ہے. باقی جہاں تک جو ایک پروفیشنلزم کا تقاضا ہے اس میں یہ ہے کہ ہم اتنی ہی آئیڈینٹی شو کریں گے جتنی ہم نے کر دی ہے، اس سے آگے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتا سکتی. ٹھیک ہو گیا. اخونزادہ چٹان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ملک میں دھماکہ ایک ہمیں بڑے عرصے بعد دیکھنے کو ملا جوہر ٹاؤن کے علاقے میں، کیا یہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے جو سلسلہ جو اینالسٹ ہیں وہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ آنے والے دور میں اگر افغانستان میں حالات خراب ہوتے ہیں تو پاکستان میں بھی اس کا اثر آئے گا؟ ڈو یو تھنک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، آپ لوگوں نے تو پہلے یہ دھماکہ دیکھ لیا کیونکہ یہ لاہور میں ہوا. ہم تو پختونخوا خصوصی طور پر ٹرائبلز ایریا میں اور بلوچستان میں تو یہ چیزیں ہفتے میں مہینے میں ایک بار ہو جاتے ہیں. اور بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے جو ماضی میں دو بڑے مسائل تھے، دونوں کا آپ نے ذکر کیا اپنے انٹرو میں. ہمارا ایک مسئلہ تھا دہشت گردی، ہمارا دوسرا مسئلہ تھا لوڈ شیڈنگ. اور پاکستان کے لوگوں کو تھوڑا سا سکون ہو گیا تھا کہ چلو دہشت گردی بھی ختم ہو گئی، اگر مکمل طور پہ ختم نہیں ہوئی تو اس میں خاطر خواہ کمی آئی. اور دوسرا یہ کہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو گیا. لیکن اس حکومت کی 3 سال میں دوبارہ یہ چیزیں ریپیٹ ہونے لگی، دہشت گردی بھی پلٹ کے آئی اور لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ بھی دوبارہ پلٹ کے آیا. اگر ہم نے مکمل طور پہ دہشت گردی کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے ہم نے سارے قوم نے مل کے، چاہے اپوزیشن ہے گورنمنٹ ہے، سارے ہم نے مل کے ایک پلان بنایا تھا جس کو ہم نے نام دیا تھا نیشنل ایکشن پلان، کہ اس کے ذریعے ہم دہشت گردی کا بالکل مکمل طور پہ خاتمہ کریں گے. لیکن نہ پچھلی حکومت پہ اس پہ مکمل عمل درآمد ہوا، اور موجودہ حکومت تو یہ بھول گئی ہیں کہ ہم نے کوئی دہشت گردی کے خلاف کوئی نیشنل ایکشن سر پلان بھی 16 بنایا گھنٹے تھا. میں آپ کے 16 گھنٹے میں انہوں نے جو مشتبہ افراد ہیں وہ سمیت ملزمان کو گرفتار کر لیا. what else you expect؟ میں اس پہ اپنے اداروں کو مبارکباد دیتا ہوں، لیکن یہ مکمل کامیابی میں اس لیے نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ وہاں تک انٹر کیسی ہوئی، وہاں تک یہ سارا سب کچھ پہنچ کیسی گیا. اور ٹھیک ہے کہ یہ ہوا، لیکن کوئٹہ میں بہت سارے ہو جاتے ہیں، آپ بھی خبروں میں سنتے ہیں، لیکن اس پہ اتنا توجہ نہیں دیا جاتا ہے کہ ہمارے سیکیورٹی فورسز کے یہ پاٹا کے بارڈرز پہ اور بلوچستان کے بارڈرز پہ اور مختلف علاقوں میں ہفتے میں تو 4-5 بندے ضرور شہید ہو جاتے ہیں. میں ایک بات سے متفق بالکل نہیں ہوں، یہ بالکل غلط بات ہے. میں افغانستان کے بارڈر پہ ابھی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو افغانستان بارڈر مجھ سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. ہم نے ایک نیریٹیو بنایا ہے کہ اگر افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں امن ہوگا، اور افغانستان میں جنگ ہوگا تو پاکستان میں جنگ ہوگا. یہ اس بات کو میں صحیح نہیں سمجھتا ہوں. افغانستان کے پاس ساتھ پڑوس میں میرے بھائی صرف پاکستان نہیں ہے، وہاں پہ تاجکستان بھی ہیں، وہاں پہ ایران بھی ہیں، وہاں پہ اور بھی ممالک سے ان کے اخونزادہ بارڈر صاحب، لگے یہ ہیں. تو ہمارے سامنے اس کے شواہد موجود ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردیوں کی اگر کارروائیاں ہوتی ہیں تو اس میں افغان سرزمین استعمال کی جاتی ہے، را کی وہاں پہ پریزنس ہے، اسپوائلرز کے میں رول نے کو اس ہم بات سے نیگلیکٹ تو نہیں کر انکار سکتے نہیں ہیں. کیا ہے، میں نے اس بات سے انکار نہیں کیا ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ افغانستان کے پڑوس میں اور بھی بہت سارے ممالک ہیں. تو افغانستان کے امن اور جنگ کے اگر پڑوسی کے اثرات پڑوسی پہ پڑتے تو ایران پہ کیوں نہیں پڑے، تاجکستان پہ کیوں نہیں پڑے؟ ہمارے جو تباہی، اصل میں ہماری غلط پالیسیوں کا اثر ہم پہ پڑتا ہے. ہمیں جو نقصان ہوا وہ افغانستان کی جنگ کی وجہ سے نہیں ہوا، وہ مشرف کے غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہوا کہ ہم نے کسی اور کے
اسٹریٹجک پالیسی کے لیے اپنی سرزمین کو استعمال کیا، ہمیں نقصان یہ ہوا. تو اب بھی اگر ہم درست پالیسی بنائے، یہ تو اب درست حکومت کا پالیسی ہے. اچھا اقدام ہے. خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں استعمال کرنے دیں گے، یہ تو درست پالیسی ہے. پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کچھ کہے ہم کچھ کہے وہ کوئی بات نہیں ہے. ابھی حکومت نے جو اقدام اٹھایا ہے اس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں کہ اس میں بند کمرہ اجلاس بلانا چاہتے ہیں یا اوپن اجلاس بلانا چاہتے ہیں، لیکن اس میں مشترکہ اجلاس ہو اور اس میں پورے قوم فیصلے کرے. یہ ملک ہم سب کا ہے، یہ اپوزیشن کا بھی ہے، یہ ہر ایک کا ہے. کہ آج تو بلاول بھٹو یہ زرداری اچھا سے پالیسی ہے. جی آج بلاول بھٹو زرداری اسمبلی میں موجود تھے. میں نے ان سے سوال کیا کہ زرداری بلاول صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اخوان پالیسی کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی کیا اسٹریٹجی ہوگی، تو ان کا انہوں نے جواب نہیں دیا. البتہ میں نے جب یہ پوچھا کہ خان صاحب کے آپ بیان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کو اڈے نہیں دینے تاکہ وہ افغانستان میں اٹیک کرے، تو انہوں نے کہا خان صاحب تو اپنے ہر بیان سے یو ٹرن لے لیتے ہیں، تو ہم ان کی بات پہ کوئی زیادہ اعتبار نہیں کرے. البتہ جو سیکیورٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے یہ 1 جولائی کو، ہم اس پہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہم کیا انپٹ دے سکتے ہیں. تو آپ کس طرح سے انٹرپریٹ کرتی ہیں کہ خان صاحب کی بات پہ زیادہ اعتبار نہیں ہے، یو ٹرن کیا پتہ لے جائیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی اخون سے ایگری کروں گی کہ یہ ملک ہم سب کا ہے. جب پاکستان کی سوورینٹی کی بات آتی ہے تو اس میں ویسے بھی ہر لحاظ سے ملک سب کا ہے، اور جب پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، پالیٹیشنز، میڈیا اور تمام مکتبہ فکر کے لوگ. تو انشاءاللہ یہ جو وی آر ہوپنگ کہ اس میں ہماری جتنی بھی اپوزیشن ہے، جب پاکستان کی بات ہے تو وہ اپنے جتنی بھی کنسٹرکٹیو انپوٹ ہے ان کو لازمی دینی چاہیے، اور یہی میسج جانا چاہیے جتنی بھی ملک دشمن قوتیں ہیں کہ جب پاکستان کی بات آتی ہے تو ہم سب ایک ہیں. ہاں ٹھیک ہے، ہم گورنمنٹ میں یا اپوزیشن میں ہیں، ہمارے نظریے فرق ہو سکتے ہیں، ہمارا مینیفیسٹو فرق ہو سکتا ہے، پاکستان کے لیے ہم سب ایک ہیں. اور یہ سٹرونگ میسج جب دشمن قوتیں دیکھتی ہیں تو خیر یہ بھی ان سے ہضم تو نہیں ہوتا. لیکن جہاں تک رہ گئی بات افغانستان کے اوپر، ہمارا سٹانس آج سے 25 سال پہلے جو تھا آج بھی وہی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں ہم نے اگر فرض کریں کہ اصلاح کے لیے اگر آپ کوئی اپنے ڈیسیجن کو امپروو کرتے ہیں تو وہ یاد رکھیں وہ یو ٹرن نہیں ہوتا. ہمارے جو مین چیزیں ہیں، این آر او کے اوپر ہم نے کوئی یو ٹرن نہیں لیا. پاکستان کے لیے جو ہم نے الیکشن کیمپین میں یا ہماری جو 22 سالہ 25 سالہ سٹرگل تھی اس میں دیکھیں. مسرت صاحبہ سن لیں، بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی انکار کر دیا کہ ہم امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے. کل کو آپ پہ پریشر آتا ہے، کل کو سیکیورٹی میٹنگز ہوتی ہیں اور ہمیں کسی نہ کسی طور پہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنا پڑ جاتا ہے. تو ڈو یو تھنک کہ خان صاحب وہ یو ٹرن نہیں لیں گے اور وہ تو ایک پالیسی فیصلہ ہوگا؟ پاکستان کے بیٹر انٹرسٹ کے لیے ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے. یہ پرائم منسٹر نے اپنے لیے نہیں لیا. پرائم منسٹر کی ذاتی کوئی زمین یا اراضی کوئی امریکہ کو وہ نہیں مانگ رہے تھے. امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو پاکستان کے لیے بہتر تھا، ہم پاکستان کے عوام کے لیے ہم نے وہ فیصلہ لیا ہے، اور پاکستان کی بہتری کے لیے ہم کبھی کسی فیصلے سے نہ مڑے ہیں نہ مڑیں گے. ہمارے لیے ہماری گورنمنٹ سے بڑھ کے، ہماری جانوں سے بڑھ کے پاکستان ہے. ٹھیک نثار چیمہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے اور مسرت صاحبہ کو بھی سنیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے پاس خبر ہے کہ کشمیر کی کیمپین میاں محمد نواز شریف صاحب نے خصوصاً کہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ چلائیں گی، شہباز شریف صاحب نہیں چلائیں گے. کشمیر میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے پی ایم ایل این کا یہ امپورٹنٹ ڈیسیجن ہے. ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے بہت ہی قابل احترام سینئر اور ہمارے ساتھی نثار چیمہ صاحب نے، رہنما مسلم لیگ نون سے. ان سے جانتے ہیں نثار چیمہ صاحب، وائی مریم نواز انسٹیڈ آف شہباز شریف؟ پریزیڈنٹ تو شہباز شریف صاحب ہیں رائٹ ناؤ. نہیں دیکھیے، وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کو کوئی ذمہ داری دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فلاں کی بجائے فلاں، یہ ایسی بات نہیں ہے.
آپ اس کا جو انفلوئنس ڈرا کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے. اگر یہ کہا گیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ بھی وہاں جائیں تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ ان کے جانے سے یعنی کہ وہ بہت بڑی ایک کراؤڈ پولر ہیں میں سمجھتا ہوں کہ, اور پارٹی میں انہوں نے بڑی ایک میں سمجھتا ہوں نئی جان پیدا کی ہے. تو اس لیے ان کا جانا مفید رہے گا, پارٹی کے لیے بڑا مفید رہے گا. لیکن یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی میاں شہباز شریف صاحب کو منع کیا ہے. ہمارے قائد نے میاں نواز شریف صاحب نے یہ نہیں ہے کہ میاں شہباز شریف کو جو پارٹی کے صدر ہیں ان کو منع نہیں کیا. مطلب ہے پھر لیکن انہوں نے نواز شریف صاحب کا اپنی بیٹی پہ زیادہ اعتماد ہے کہ وہ کر لیں گے. یہ آپ دیکھیں, آپ جو چاہیں اس طرح کی یہ ہے کہ آپ ڈرا کرتے رہیں, کنکلوژنز آپ اس طرح کی کرتے رہیں. یہ پریزمپشنز جو ہیں یہ تو بدت سے ہمارے دیکھیں سیاسی مخالفین جو ہیں ان کا دل چاہتا ہے کہ کوئی نون کوئی شین کو ان کا کوئی یہ اس میں کوئی پیدا کیا جائے, کوئی اختلاف کو شو کیا جائے. حالانکہ دیکھیں پارٹی پہلے بھی اکٹھی تھی, آج بھی اکٹھی ہے اور انشاءاللہ اکٹھی رہے گی. مسرت صاحبہ کوئی نون شین نہیں بننے جا رہی. آپ لوگ جو ہیں خوش ہو جاتے ہیں جب ایسی سٹیٹمنٹس آتی ہیں, تو ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں قمر بھائی, ہم کہاں خوش ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب شہباز شریف صاحب سے کوسچن کیا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر مریم صاحبہ نے جو دنیا فتح کرنے کے لیے انہوں نے پی ڈی ایم بنائی تھی, اور پھر جس طرح سے انہوں نے اپنی پارٹی کو ہزیمت کا سامنا کرایا, اور پیپلز پارٹی نے جو میچورٹی شو کی, اور انہوں نے بارہا اپنی جو بالکل بھی جو ڈیسیژن میکنگ تھی اس سے یہ ثابت کیا کہ یہ انشاءاللہ جیسے زرداری صاحب پورے ملک کی جو جماعت تھی اس کو سندھ تک لے گئے تھے, تو یہ انشاءاللہ محدود کریں گی پی ایم ایل این کو جاتی عمرہ تک, اور پھر وہاں پہ ہی یہ اپنے جو سٹاف کو بٹھا کے تو کراؤڈ پولر ہونے کا مظاہرہ کیا کریں گی. دیکھیں ان کے جو اپنے جو ڈیسیژنز ہیں, جو ایکشنز ہیں, وہ بتاتے ہیں. اگر کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ کوئی ڈیسائیڈ کرنے کی ضرورت ہے. یہ لنڈن سے انسٹرکشنز کیوں آتی ہیں کہ مریم صاحبہ ہی کیمپین کو رن کریں گی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پارٹی ہے جس کا نام پی ایم ایل این تھا وہ گفٹ کر دی گئی ہے مریم صاحبہ کو. کسی کو سمجھ آتی آئے نہیں آتی تو اٹس دیئر پرسنل میٹر. باقی جہاں تک رہ گئی, جب ہمارے سے سوال پوچھا جاتا ہے تو ہم صرف اس کا جواب دیتے ہیں. نہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے نہ غم کا باعث ہے. ان فیکٹ پولیٹیکلی دے اسٹینڈ نو ویئر بیکاز آف دیئر ڈیسیژنز. جس طرح سے انہوں نے اس ملک کے لیے کچھ نہیں کیا, اسی طرح اب آپس میں بھی اگر یہ پھوٹ پڑی ہے تو یہ ذاتی, بیکاز یہ پارٹی ان کی اسی طرح ایسٹ ہے جس طرح جاتی عمرہ کا محل. یہ پولیٹیکل لوگ تو ہیں ہی نہیں, ڈکٹیٹرشپ. اگر آپ اپوزیشن لیڈر کی بات کریں, فیڈرل میں خود نیچے ادھر کوئی ان کو بندہ ہی نہیں ملتا. نثار چیمہ صاحب کی قربانیاں مریم سے آئی ایم شیور بہت زیادہ ہیں. یہ بہت زیادہ اچھے انسان ہے. تو کیا باقی جیسے جو ان کی سینئر لیڈرشپ ہے, اسی طرح جو میں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ شین میں سے میم نکلی ہے کہ نہیں, یہ ان کے ورکرز ہیں, وہ ڈیسائیڈ خود کریں گے کہ یہ پارٹی انتشار کا پھوٹ کا شکار ہے کہ نہیں. اور پہلے جب ہم پی ڈی ایم کے بارے میں یہ بات کرتے تھے تو میڈیا اسے ایگری نہیں کرتا تھا, تو ہمیں کسی پہ یہ پروف نہیں کرنا, بٹ ریالٹی یہی ہے جس کو یہ خود بار بار سامنے لے کے آتے ہیں. مریم صاحبہ نے ریزگنیشن کی بات کی, کوئی ریزائن نہیں دیا گیا, اور شہباز شریف ہمیشہ فرق بات کرتے ہیں اور وہ فرق بات کرتی ہیں, تو یہ دو مختلف فکر کے لوگ ہیں. اور ابھی یہ فیصلہ ہو گیا ہوا ہے کہ جانشین کون ہے, تو جانشین مریم ہے. اور یہ قوم کے لیے خوشی کی باعث کی بات ہے کہ جلدی انشاءاللہ تعالی جو بچی جماعت ہے اس کی جان چھوٹ جائے گی. جو سینئر سمجھدار لوگ ہیں وہ کبھی ایسی خاتون کے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے جس کی فیصلہ 1 گھنٹے کی بھی دور اندیشی پہ مبنی نہیں ہوتا. میں اخنزادہ چٹان صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. اچھا چلیں گے, جانشین کی بات انہوں نے کی ہے, جانشین پہ ہی سوال ہے. آپ کی پارٹی میں زرداری صاحب کے بعد جانشین ان کے بیٹے ٹھہرے, بلاول بھٹو زرداری لیڈ کر رہے ہیں. نواز شریف کے بعد ان کی بیٹی ٹھہری مریم نواز صاحبہ لیڈ کر رہے ہیں. تو یہ اعتراض اکثر آتا ہے کہ پارٹی کے جو سینئر عہدیداران ہیں جن کی قربانیاں ہیں پارٹی کے لیے, ان کو نیگلیکٹ کیوں کر دیا جاتا ہے؟ دیکھیے جی, اب پارٹی میں لوگ ان لوگوں کو سامنے لاتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹی کو چلا سکتے ہیں اور اس کو لوگ پسند کرتے ہیں. آپ اگر عمران خان صاحب کو نکال دے پی ٹی آئی سے تو پی ٹی آئی کیا رہ جائے گی؟ اگر آپ نواز شریف صاحب کو یا آپ مریم کو یا ہم شہباز صاحب کو نکال دیں گے اور کسی اور کو بنائیں گے تو اس پارٹی کا کیا پوزیشن رہ جائے گا عوام میں؟ اس طرح پیپلز پارٹی بھی ہے, اگر ان سے آپ بوٹو فیملی کو نکال دیں گے, اور پیپلز پارٹی جو ہے یہ تو کانٹوں کا ہے, یہ تو کوئی پھولوں کا نہیں ہے ایسے.
کیونکہ اس پہ جو بھی آیا ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھا، اس کو شہید کیا گیا، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تھا، ان کو شہید کیا گیا، اور اس خطرات کے ساتھ اگر بلاول صاحب آ کے اور اس پارٹی کا قیادت سنبھالتے ہیں تو ہمیں تو اس کا مشکور ہونا چاہیے، ہمیں تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ہمیں تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں ایک دو باتیں جو پچھلے بار آپ نے کیا اس کا صرف وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک، آپ نے کہا کہ میں نے بلاول بھٹو صاحب سے افغان پالیسی کے بارے میں پوچھا تو وہ خاموش ہوا، تو مجھے نہیں پتا کہ اس کے پاس بات کرنے کا ٹائم نہیں تھا یا کس وجہ سے خاموش ہوا، کیونکہ پراپر انٹرویو میں تو آپ نے پوچھا نہیں ہوگا، ایسے راستے چلتی ہوئی پوچھا ہوگا، لیکن ہمارا افغان پالیسی بالکل واضح ہے اور ٹپ پالیسی ہے، اور میں چیئرمین کا ایڈوائزر ٹو کے پی ریجن ہوں بلاول صاحب کا، تو ظاہری بات ہے کہ مجھے اگر افغان پالیسی کا نہیں پتا ہوگا کہ اس پہ ہماری پالیسی کا کیا ہے تو پھر تو مجھے کسی چیز کا بھی نہیں پتا۔ افغانستان پہ ہمارا پالیسی یہ ہے کہ افغانستان، میں آپ کو ریفریز کر دیتا ہوں سوال، میں وہ اب سر میں اصل میں کانٹیکس آؤٹ آف کانٹیکس جا رہی ہے نا بات، میں اس وجہ سے کلیئر ہے سر، میں نے افغان پالیسی کے حوالے سے نہیں پوچھا، میں نے کہا خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم سی آئی اے کو اڈے نہیں دے رہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا اگر پیپلز پارٹی ہوتی خان صاحب کی جگہ تو کیا وہ امریکہ کے پریشر کے آگے سرنڈر کرتی؟ دیٹ واز دا کوشچن۔ تو اب آپ اس کا میں آپ کو، اچھا پہلے تو ابھی آدھی بات کیا تو مکمل ہی کر لوں۔ افغان پہ ہمارا پالیسی یہ ہے افغانستان پہ کہ افغانستان کے عوام کا ہے، اور ہمیں ایک اچھی پڑوسی کی طرح اس کے ساتھ رہنا چاہیے، اور ان کے اپنے فیصلوں میں خود مختار ہونا چاہیے کہ افغان عوام جو فیصلہ کرے ہمیں اس کا قدر کرنا چاہیے، چاہے وہ پٹھان کو اپنا پختون کو بناتے ہیں، وزبو کو بناتے ہیں، تاجک کو بناتے ہیں۔ رہ گئی یہ دوسری بات، تو میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب امریکہ کو اجازت دے بھی نہیں سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ 12 اپریل 2012 کو سلالہ واقعہ کے بعد ہم نے ایک مشترکہ اجلاس کیا تھا، اور اس میں باقاعدہ ریزولوشن پاس کیا ہے کہ پاکستان اس کے بعد کسی کو اپنے ملک کا استعمال نہیں کرنے دے گا، نہ اندر کوئی انٹیلیجنس آپریشن کا اجازت دے گا، نہ فضائی اجازت دے گا، نہ پاکستان کی سرزمین سے کوئی کسی ملک کا نقصان کر سکتا ہے۔ جہاں تک پریشر کا تعلق ہے تو آپ کو یاد ہے کہ ہم نے 24 گھنٹے کے اندر شمسی اور شہبازی اور بیس خالی کیا تھا، ہم پہ پریشر تھا لیکن ہم نے خالی کیا، ہم نے ان کے بلیک واٹر کو نکال دیا، ہم نے 12 اپریل 2012 کو یہ ریزولوشن پاس کیا، ہم نے امریکہ کے مخالفت کے باوجود ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن معاہدہ کیا، ہم نے امریکہ کے مخالفت کے باوجود چائنا کے ساتھ سپیک کا جو معاہدہ ہے میں سمجھ گیا ہوں سر، یہ پوائنٹس یہ ڈسکس ہو چکے ہیں، میں سمجھ گیا ہوں آپ کی پوائنٹس افغان پالیسی پہ آپ کا وہ آ گیا ہے، بالکل کلیئر آ گیا ہے۔ تو ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جاتے ہیں، وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک۔ عوام کے حوالے سے بات کریں گے، گیس بجلی کیوں بحران اس کا چل رہا ہے، حکومت کیوں نہیں ایل این جی کو کی پوری مقدار میں درآمد کر سکی، اس میں کیوں ناکام رہی۔ ویلکم بیک ناظرین، آئی ہیو اونلی 7 منٹس، میں بڑا شارٹلی پریسائزلی ان لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آنسر دیں۔ ایک تو ملک میں جو بجلی کا بحران ہے اور گیس کا بحران ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، دوسرا جو بیرون ملک پاکستانی ہیں، سمندر پار پاکستانی ہیں، وہ بڑا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ہماری ریمیٹنس میں، وہ ڈالرز بھیجتے ہیں، کیا انہیں ووٹ کا حق دیا جانا چاہیے یا نہیں؟ شہباز شریف صاحب نے فارمولے کو ریجیکٹ کر دیا۔ نثار چیمہ صاحب یور ٹرن، میں تینوں مہمانوں سے کوئکلی آنسر چاہوں گا اس پہ۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ بیرون ملک بسنے والے پاکستانی بڑی ان کی خدمات ہیں، ملک کے لیے ذرا مبادلہ بھیجتے ہیں، بہت زیادہ ان کی کنٹریبیوشن ہے، ریمیٹنسز ان کے جو ہیں ان کی وجہ سے ہماری معیشت کو بڑا سہارا ملتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ واقعی وہ بڑے ایموشنلی اٹیچ اپنے وطن کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، اور بڑے محب وطن لوگ ہیں، ان کے دل پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں۔ لیکن جہاں تک ووٹ کا تعلق ہے، دیکھیے گزارش یہ ہے کہ میں آپ کو آنیسٹلی بتاتا ہوں کہ وہاں بسنے والے تمام سین ایلیمنٹس، تمام ذمہ دار پاکستانی جو ہیں وہ چاہتے ہیں
کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہمیں وہاں کی پاکستان کی سیاست میں نہ گھسیٹیں، نہ انوالو کریں. اور دیکھیں اس کا نقصان بڑا یہ ہے کہ ہم فرض کریں، یعنی آپ صرف میں مثال کے طور پہ دیتا ہوں کہ انگلینڈ میں فرض کریں ہمارے 5 لوگ ہیں، انڈیا کی چونکہ آبادی زیادہ ہے ان کے 10 لوگ ہیں، وہ 10 کے 10 متحد ہیں اور اکٹھے ہو کر بطور انڈین، نہ بی جے پی کی کوئی برانچ ہے، نہ کانگریس کی ہے، نہ کسی اور جماعت کی ہے، سب جو ہے انڈین بن کے اپنا رول پلے کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ وہاں کی پارلیمنٹ میں ان کی نمائندگی اپنی آبادی کی شرح سے بھی زیادہ ہے، ان کی تناسب سے زیادہ ہے. ہمارے جو لوگ ہیں وہ 5 ہیں، کوئی پی ٹی آئی کا ہے، کوئی مسلم لیگ نون کا ہے، کوئی پیپلز پارٹی کا ہے. اس پہ میں پہلے رپلائی لے لوں پی ٹی آئی سے. جی مسرت صاحبہ، ہاؤ ڈو یو ریسپونڈ؟ دیکھیں میرے بڑے قابل احترام ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں، لیکن ان کی یہ لاجک مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آئی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پی ایم ایل این سے ہیں، جو پی ٹی آئی سے ہیں، پیپلز پارٹی سے ہیں، وہ پاکستانی نہیں رہتے؟ یہ بہت عجیب قسم کی لاجک انہوں نے پیش کی ہے، جس کو میں بالکل بھی میری سمجھ سے باہر کی بات ہے. دیکھیں وہ پاکستانی ہیں، انہوں نے پاکستانی رہنا ہے، ان کا پاکستان کے اندر ووٹ کا حق دینا میرا خیال ہے کہ ان کا بنیادی حق ہے. دے ڈیزرو. اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، ہم جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ ہم سے زیادہ محب وطن اس لیے نہیں کہ ہم محب وطن ہیں نہیں، وہ اس پاکستان کو ویسا دیکھنا چاہتے ہیں جن ممالک میں وہ بیٹھے ہیں. تو ان کو انیشلی ہم صرف ووٹ کا رائٹ دے رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جیسے آپ نے فرمایا ریمیٹنسز کی شکل میں اور پاکستان کی اکانومی کے اندر بہت بڑا ان کا ہاتھ ہے. ہوگا کس طرح یہ ہوگا کس طرح، بڑا مشکل کام ہے. جب ہم ان کو سٹیک ہولڈر بنائیں گے، ووٹ کا رائٹ دیں گے، تو ان کی آنے والی نسلوں کی اٹیچمنٹ پاکستان سے بنے گی. کس طرح ہوگا میڈم، یہ کس طرح کریں گے آپ لوگ؟ چل رہی ہے، اس کے بعد اس کے اوپر ہم نے پورا میکنزم دیا ہے. اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے کہ طریقہ کار کو یہ ضرور کوسچن کر سکتے ہیں. اگر یہ کوئی اخوندزادہ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینا چاہیے؟ رائٹ کو اپوز کرنا انتہائی نامناسب بات ہے. میں اخوندزادہ صاحب سے پوچھوں. جی دیکھیے جی، اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے کہ اس کو ووٹ کا حق نہیں دینا چاہیے. ووٹ کا حق تو دینا چاہیے، لیکن ہمارا ان لوگوں نے جو میکینزم بنایا تھا اس کو تو ہمیں تو چھوڑ دے، پوزیشن کو تو چھوڑ دے. اس کو تو الیکشن کمیشن نے بھی ریجیکٹ کیا ہے. میکینزم کو اس طرح کا ہونا چاہیے جس پہ تمام پارٹیوں کو بھی اعتراض نہیں ہو، یہ خدشہ نہیں ہو کہ یہ کوئی اپنے لیے داندی کے لیے. سر آپ کو وہ لوگ بلا رہے ہیں کہ بیٹھیں اس پر بات کریں، آپ لوگ بیٹھ ایک سیکنڈ آپ جی مجھے بھی اس طرح بات مکمل کرنے دینا جس طرح دوسروں کو دیتے ہیں، لقمہ نہیں دی بیچ میں. دوسری بات یہ کہ بھائی آپ مجھے بتائیں، میرے زیادہ تر لوگ سعودی میں ہیں، میں وہاں پہ کمپین کرنے کے لیے جا سکتا ہوں، میں وہاں پہ جلسہ کر سکتا ہوں، میں دبئی میں جلسہ کر سکتا ہوں، میں یمن میں جلسہ کر سکتا ہوں. تو ہمارا تو تجویز یہ ہے کہ پہلے اس کو الیکشن لڑنے کا حق دینا چاہیے کہ وہ آئے یہاں پہ الیکشن لڑے، منتخب ہو جائیں، پھر آ کے پارلیمان میں. اور یا دوسرا تجویز یہ جو شہباز شریف صاحب نے دیا ہے کہ جس طرح کا ایک مخصوص کوٹا ہے کہ مخصوص کوٹے کی بنیاد پہ اس کے نمائندگی لیا جائے، ان کا آواز اسمبلی میں ہونا چاہیے، چاہے اس کے لیے جو طریقہ بھی اختیار کرے. ہم اس کے ووٹ کے مخالف نہیں ہے، ہم نے حکومت نے جو طریقہ کار بنایا ہے وہ ہم اس کے میکینزم کے ساتھ، اور کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ اس میں مشاورت نہیں کیا تھا. مجھے سوال کرنے دیں، آپ اس پر بیٹھ کے آپ کر لیں، اس پر بیٹھ کے کر لیں نا مشاورت. وہی تو بات ہے کہ اس حکومت کا کریڈیبلٹی نہیں ہے، اس کے ساتھ ہم کیسے بیٹھ جائے. ایک دن انہوں نے اعلان کیا اسمبلی میں اسپیکر نے کہ بھائی آپ نے کہا کہ بلاول صاحب نے کہا کہ یو ٹرن لیتے ہیں. ایک بار انہوں نے آج اعلان کیا کہ اس کے لیے ہم کمیٹی بنائیں گے جو بل ہم نے پاس کی ہے. کل بابر روان صاحب چلا گیا کہ بھائی اس پہ تو مشاورت ہو ہی نہیں سکتا ہے، ابھی تو اس کو ہم سینٹ میں بھیجیں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیٹھ جائے اپوزیشن کے ساتھ. کوئی بھی پاکستانی ہمارے جو بھائی ہیں مسافر اس کے ووٹ کے مخالف نہیں ہے. حکومت کے بیٹھنے کو تیار ہیں، آپ حکومت نے آفر دی ہے. میں دیکھیں گزارش یہ ہے میری، پھر میں کہوں گا کہ وہ لوگ بہت محب وطن لوگ ہیں، بڑی ان کی خدمات ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کے اپنے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ اگر دیکھیں نا کچھ لوگ ہیں جن کا چٹان صاحب نے مثال دی، یو اے ای میں یا سعودی عرب میں آپ جلسے نہیں کر سکتے، کمپین نہیں ہو سکتی. جہاں جلسے ہوں گے، کمپین ہوگی، انتخابی مہم چلے گی، جس طرح کا ہمارا کلچر ہے ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں، کیا وہاں ان کی تقسیم کو ہم مزید گہرا نہیں کریں گے؟ ان کے اندر جو ہے وہ کیا اتحاد کو ہم یہ ہے کہ ہم پروموٹ کر رہے ہیں یا نفاق کو پروموٹ کریں گے؟ اور اس سے کیا یہ ہے کہ وہاں پہ جس طرح میں نے کہا کاش کہ وہ صرف پاکستانی بن کر
مختلف پارٹیوں کے ساتھ اٹیچمنٹ جو ہے ذہنی اپنی جگہ ہوتی رہے گی، لیکن وہاں بطور پاکستانی رول پلے کریں تو وہاں کی پارلیمنٹس میں ان کی زیادہ بہتر اور افیکٹو نمائندگی ہوگی اور ملک کے لیے بھی زیادہ مفید ہوں گے۔ آپ تینوں معزز مہمان گرامی کا شکریہ۔ ناظرین پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، آپ سے کل ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ قمر زیدی کو اجازت دیجیے، فی الحال کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔